अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो-आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात के मुख्तलिफ़ कत्ल केसेस की रुदाद है और आज जो मैंने मुंतखब की है इसका नाम है हक़ विरासत। मंज़र ख़ासा भयानक था। लड़की की लाश शहतीर से लटक रही थी। लाश के नीचे टीन की पेटी और पेटी के पास एक कुर्सी औंधी पड़ी थी, यानी ख़ुदकशी का मंज़र मुकम्मल था। जिस रस्सी से फंदा लगाया गया था वो मवेशियों के गले में बांधने वाली रस्सी थी। घर वालों ने पुलिस की तफ्तीश के ख़याल से लाश नहीं उतारी थी, अलबत्ता लड़की के चेहरे पर कपड़ा डाल दिया था। मैं पेटी पर चढ़ गया और लड़की के चेहरे से कपड़ा हटाकर उसका जायज़ा लिया। अगरचा उस वक्त उसका चेहरा बहुत भयानक मंजर पेश कर रहा था, मगर बादियों नज़र में वो एक खुशशक्ल लड़की थी। उसकी उम्र 30 साल से कुछ कम ही मालूम होती थी। उसके बदन पर रेशमी जोड़ा था और पैरों से नंगी थी। बाल स्याह और घने थे जिनमें रेशमी परांदा गुंदा हुआ था। मैंने एएसआई की मदद से जाए वक़ुआ का नक्शा तैयार कर लिया और मतवफ़िया के वर्सा से कहा कि वो लाश उतार कर चारपाई पर रख दें ताकि उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा सके। वो सर्दियों के दिन थे और उस वक्त रात के 10 बजे थे। हमें तकरीबन निस्फ घंटा कबल वक़ुए की इत्तला मिली थी। मुआयने के दौरान मैंने कम से कम 2 चीज़ों की कमी महसूस की, लेकिन उनका ज़िक्र मैं आइंदा चलकर करूँगा। जिस हवेली में ये वाक़या पेश आया था वो 2 ज़मींदार भाइयों की मलकियत थी। मतवफ़िया के बारे में पता चला कि वो इन ज़मींदार भाइयों की छोटी बहन थी और उसका नाम ज़रीना था। जब मैं इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर चुका तो एक दराज़ कद शख्स जिसकी उम्र 35 और 40 साल के दरमियान थी मेरे पास आया और कहा, मलिक साहब, मैं आपसे 2 मिनट के लिए अलाइदगी में बात करना चाहता हूँ। मैंने उसका जायज़ा लिया। उसने कंबल की बुकल मार रखी थी और चेहरे मोहरे से खाता पीता आदमी नज़र आता था। मैं उसके साथ एक दूसरे कमरे में चला गया। उस कमरे में अंगीठी जल रही थी और ख़ासा गर्म कमरा था। मेरा नाम चौधरी आबिद अली है, शख्स मज़कूर ने कहा। ज़रीना मेरी छोटी बहन थी। मैंने सर हिलाया और उसके मज़ीद बोलने का इंतज़ार करने लगा। उसने जेब से कुछ नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाए और बोला, आपको इस सर्दी में बड़ी ज़हमत करनी पड़ी है। ये थोड़ा सा नजराना रख लें और मेरी एक दरख्वास्त कबूल कर लें। मैंने पैसों को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, क्या दरख्वास्त है तुम्हारी? हम इज़्ज़तदार लोग हैं। इस वाक़े से हमारी बहुत बदनामी हो रही है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि सुबह तक ज़रीना का कफन दफन हो जाए, पहले पोस्टमार्टम होगा। ये गज़ब ना करें जी, इससे हमारी और ज़्यादा बदनामी होगी। जो होना था वो हो चुका। पोस्टमार्टम होने से हमारी बहन तो वापस नहीं आ जाएगी। चौधरी, हम सरकार के मुलाजिम हैं, हमें कानूनी कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी। लड़की पागल थी, चौधरी आबिद ने कहा। 3 साल से उधर पागल खाने में थी। अशरफ 4 दिन पहले उसे घर लेकर आया था। आज उसने खुदकशी कर ली। खुदकशी का क्या सबूत है? लो जी, आप भी कमाल करते, सब कुछ देखने के बाद भी सबूत पूछते हैं। चौधरी, ये कोई सबूत नहीं है। हो सकता है कि किसी ने इसे कत्ल करने के बाद इधर लटका दिया हो, जहर दे दिया हो या गला घोंट कर मार दिया हो। ऐसी कोई बात नहीं है जी, लड़की ने खुद ही अपनी जान ली है। ये मालूम करने के लिए तो पोस्टमार्टम किया जाता है कि बंदे ने खुद अपनी जान ली है या किसी ने उसे कत्ल किया है। ये इज़्ज़त का मामला है जी, आप जितनी रकम कहें हम देने को तैयार हैं। आप पोस्टमार्टम के लिए ज़िद ना करें। लड़की ने खुदकशी क्यों की है? जनाब, बताया तो है कि पागल थी। चौधरी, एक बात तो बता, कभी किसी घोड़े, गधे या भेड़ बकरी ने भी खुदकशी की है? लो जी, कभी जानवरों ने भी खुदकशी की है।
مجھے معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ ذرا غور سے میری بات سنو۔ جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، اس لیے وہ خودکشی نہیں کر سکتا۔ خودکشی ہمیشہ ہوش و حواس رکھنے والا کرتا ہے۔ اللہ بہتر جانے جی۔ زرینہ اتنی زیادہ بھی پاگل نہیں تھی، کچھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ پاگل کیوں ہوئی تھی؟ سب مقدر کے کھیل ہیں جی، پاگل بھی اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں۔ پیدائشی پاگل تھی یا بعد میں پاگل ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ پھر اسے تامل کرتے دیکھ کر کہا، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دینا، میں ابھی دوسرے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کروں گا۔ پیدائشی پاگل نہیں تھی، بعد میں ہوئی تھی۔ جو بعد میں پاگل ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، کسی صدمے کی وجہ سے یا حادثے کی وجہ سے۔ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی؟ ماں کے فوت ہونے کے بعد بڑی پریشان رہتی تھی، یہی صدمہ تھا اسے۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، تو پھر جناب کتنی رقم پیش کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا چودھری، میں نے کہا، پوسٹ مارٹم ضرور ہوگا۔ اسی لمحے ایک نوجوان جو غالباً دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا جھومتا جھامتا اندر آیا اور قدرے تلخی سے بولا، تھانے دار صاحب، ہم زرینہ کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیں گے، یہ عزت اور غیرت کا معاملہ ہے۔ اس نے سفید دھوتی اور کرتے کے اوپر واسکٹ پہن رکھی تھی اور گلے میں سرخ شال تھی جس کے دونوں سرے اس نے ہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے۔ یہ میرا چھوٹا بھائی چودھری اشرف ہے، چودھری عابد نے تعارف کروایا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہاری بہن نے تمہارے سامنے خودکشی کی تھی؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ چودھری عابد نے کہا، سامنے خودکشی کرتی تو ہم اسے روک نہ دیتے، ہو سکتا ہے کہ یہ قتل کا کیس ہو، میں نے کہا۔ چودھری اشرف بولا، جو ہونا تھا سو ہو چکا، ہم نہیں چاہتے کہ پولیس تفتیش سے ہماری اور زیادہ بدنامی ہو۔ واہ جوان، یہ غیرت کی بات نہیں کی تو نے۔ حیرت مند لوگوں کا اگر کوئی کتا بھی مار دے تو وہ بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے۔ زرینہ نے خودکشی کی ہے، چودھری اشرف نے کہا، قتل وتل کسی نے نہیں کیا، اس کا کوئی دشمن نہیں تھا، ہم نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا، آپ جتنی رقم کہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے پوچھا، زرینہ کا شوہر کہاں ہے؟ مجھے یوں لگا جیسے اشرف یہ سوال سن کر پریشان سا ہو گیا۔ زرینہ شادی شدہ نہیں تھی، اس نے جواب دیا، تاہم اس کے لہجے میں تذبذب پایا جاتا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس کیس کی کئی باتیں وضاحت طلب تھیں، بلکہ شک میں ڈالنے والی تھیں۔ میں نے کہا، چودھری اگر اس معاملے میں کوئی گھنڈی ہے تو خود ہی بتا دو، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ لاش سرسری معائنے کے بعد آپ کے حوالے کروا دوں۔ اشرف نے کچھ کہنا شروع کیا مگر بڑے بھائی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، گھنڈی کوئی نہیں ہے جی، سارا معاملہ آپ کے سامنے، اور سرسری معائنے کی بھی کیا ضرورت ہے، ہمیں اوپر بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ چودھری عابد میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ کوئی رپورٹ ہی درج نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ ذرا مشکل بات ہے، میں نے راستارانہ لہجے میں کہا، میرا کوئی اپنا ماتحت اوپر اطلاع پہنچا سکتا ہے، اور ویسے بھی بات سارے محلے میں پھیل چکی ہے۔ وہ سمجھا کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا ہوں، بولا، حضور ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہی کوئی مناسب راستہ نکال لیں۔ سوچنا پڑے گا، میں نے کہا، لیکن ایک بات میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، اگر بعد میں کوئی ایسی ویسی بات سامنے آئی تو لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے قبر سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے جی، آپ خاطر جمع رکھیں، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، مگر لاش ایک دفعہ مردہ خانے بہرحال جائے گی۔ دونوں بھائی ایک طرف ہو کر مشورہ کرنے لگے، بالآخر انہوں نے میری بات مان لی۔ میں نے لاش مردہ خانے بھجوا دی اور احتیاطاً اس کمرے کو سیل کر دیا جس میں لڑکی نے مبینہ طور پر خودکشی کی تھی۔ جب ہم واپس جانے کے لیے باہر نکلے تو ایس آئی نے کہا، محلے والوں کا خیال ہے کہ لڑکی نے خودکشی نہیں کی، یعنی اسے قتل کیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ لیا پر سب یہی کہتے ہیں کہ زرینہ خودکشی کرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے اس سے تفصیل پوچھی تو اس نے چودھری عابد کے چند پڑوسیوں کے نام لیے۔ جس وقت میں اندر تفتیش کر رہا تھا اس وقت باہر گلی میں پڑوسیوں سے گپ شپ کر رہا تھا۔ چونکہ الزام خاصا سنگین تھا اس لیے میں نے ایک آدھ پڑوسی سے بات کر لینا مناسب سمجھا۔ اس پڑوسی کا نام رانا ایوب تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک قوی الجثہ شخص تھا۔ اس نے خشخشی سی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور باتوں سے خوش اخلاق معلوم ہوتا تھا، تاہم میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے دل میں چودھری برادران کے لیے خاصی رنجش تھی۔ میرے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے اس نے کہا کہ دونوں بھائیوں نے تقریباً 3 سال قبل زرینہ کو مینٹل ہسپتال لاہور میں داخل کرا دیا تھا
اور محلے میں یہ مشہور کرا دیا تھا کہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ اب وہ 3 روز قبل واپس آئی تھی اور 3 روز سے گھر میں جھگڑا چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا اگر لڑکی پاگل نہیں تھی تو بھائیوں نے اسے پاگل خانے میں کیوں داخل کرایا؟ سارا چکر جائیداد کا ہے، رانا ایوب نے جواب دیا۔ جب تک ان کی ماں زندہ تھی اس وقت تک سب خیریت تھی۔ ماں کی وفات کے بعد بھائیوں اور بھاوجوں نے زرینہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ جائیداد کے حق سے دستبردار ہو جائے، لیکن لڑکی سمجھدار اور تیز تھی، خاص طور پر زبان کی بہت تیز تھی۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنا حق نہیں چھوڑے گی۔ کیا لڑکی پڑھی لکھی تھی؟ 10 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ اس کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ وہی جائیداد کا مسئلہ۔ بھائی چاہتے تھے شادی سے پہلے لڑکی سے پکا کاغذ لکھوا لے، لیکن لڑکی تیار نہیں تھی۔ ویسے ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ لڑکی جس کو پسند کرتی تھی وہ دریا میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ معاملہ خاصا گہرا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا اس شخص کا نام کیا تھا؟ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا یاد تو تھا مگر بھول گیا۔ ساجد یا سرفراز نام تھا۔ اس کے باپ کی مین بازار میں برتنوں کی دکان بھی ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ لڑکی 3 روز پہلے واپس آئی تھی۔ کیا کوئی شخص اسے لینے گیا تھا یا وہ خود ہی واپس آ گئی تھی؟ یہ پتہ نہیں چلا۔ بھائیوں میں سے تو کوئی نہیں گیا تھا۔ کوئی ماما چاچا گیا ہو تو کہہ نہیں سکتے۔ ان 3 دنوں میں انہوں نے لڑکی کو نہ تو باہر نکلنے دیا اور نہ کسی سے ملنے دیا۔ میری بیٹی حمیدہ اس سے ملنے گئی تھی مگر اشرف کی بیوی نے اسے دروازے سے ہی واپس کر دیا۔ کہنے لگی کہ زرینہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ادھر پچھلی طرف کھوکھر صاحب رہتے، ان کی بیوی بھی زرینہ سے ملنے گئی تھی۔ گھر والوں نے اس کو بھی نہیں ملنے دیا۔ میں نے پوچھا آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ زرینہ کے واپس آنے کے بعد سے گھر میں جھگڑا چل رہا تھا؟ ہمارا گھر سے گھر ملا ہوا جی، ادھر کوئی ذرا اونچی آواز میں بات کرے تو ادھر آواز پہنچ جاتی ہے۔ جھگڑا کس بات پر ہوتا تھا؟ جھگڑنے کی آوازیں ضرور سنائی دیتی تھی پر ہم نے ادھر کبھی کان نہیں لگائے۔ میری گھر والی بتا رہی تھی کہ جھگڑا دراصل جائیداد کا ہی تھا۔ رانا ایوب معقول آدمی تھا اور اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ یا تو زرینہ نے ان جھگڑوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی اور یا اسے قتل کیا گیا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر پوسٹ مارٹم کروانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سرکاری ڈاکٹر کو پیغام بھجوا دیا کہ وہ صبح تک پوسٹ مارٹم کر لے تاکہ لاش ورثاء کے حوالے کر دی جائے۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو دیکھا کہ چودھری برادران بڑی بے چینی سے باہر ٹہل رہے تھے۔ ان کے ہمراہ نصف درجن افراد اور بھی تھے۔ دونوں بھائی مجھے دیکھ کر سرعت سے میری طرف لپکے۔ چھوٹا بھائی اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا تھانے دار صاحب، آپ نے ہم سے کچھ وعدہ کیا اور ادھر کچھ پیغام بھیج دیا۔ یہ آپ نے سراسر دھوکہ کیا ہے۔ میں نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ کس وعدے اور کس پیغام کی بات کر رہے ہو؟ وہ ڈاکٹر ادھر چھریاں چاقو تیز کر رہا ہے۔ اگر اس نے ہماری مرحومہ بہن کے جسم کو ہاتھ لگایا تو ہم تھانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اس کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اوئے کتنی اینٹیں بجا چکی ہو اس سے پہلے؟ بڑا بھائی جلدی سے بیچ میں آ گیا۔ ملک صاحب درگزر کرو، درگزر کرو، جوان خون ہے، جلدی جوش میں آ جاتا ہے۔ اوئے تم مجھ سے زیادہ قانون جانتے ہو، میں نے مزید کہا۔ کل تم لوگوں نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی اور اصل بات نہیں بتائی۔ کون سی اصل بات ملک صاحب؟ چودھری عابد نے پوچھا۔ ہم نے تو آپ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ سب کچھ بتا دیا تھا مگر جائیداد کی بات نہیں بتائی۔ یہ نہیں بتایا کہ 3 روز سے تمہارا اپنی بہن سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ جج جی جائیداد کی کیا بات ہے؟ میں دونوں کو اندر لے گیا اور ہیڈ کلرک کے کمرے میں بٹھانے کے بعد کہا تم دونوں ادھر بیٹھو، میں فارغ ہو کر تم سے بات کرتا ہوں۔ چودھری اشرف اکڑنے لگا، بولا آپ کس قانون کے تحت ہمیں بٹھا رہے ہیں؟ چودھری عابد بولا اتنی دیر میں تو ڈاکٹر اپنا کام کر ڈالے گا، آپ ہمیں میت اٹھوانے کی اجازت دے دیں، کفن دفن کا کام ختم کرنے کے بعد ہم خود ہی آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ میں انہیں رکنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اندر جا کر میں نے ایک حوالدار کو بلایا اور کہا ہیڈ کلرک کے کمرے میں جو 2 چودھری بیٹھیں انہیں کوئی نہ روکے، اگر وہ جانا چاہیں تو بے شک چلے جائیں لیکن انہیں میرے پاس نہ آنے دیا جائے، میں بہت مصروف ہوں۔ اس کے بعد میں نے ایک آدمی کو اس پیغام کے ساتھ مردہ خانے بھیج دیا کہ متوفیہ کے پوسٹ مارٹم میں کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ تھوڑی دیر بعد بڑا بھائی چلا گیا اور چھوٹا بھائی تھانے میں شور مچاتا رہا مگر کسی نے اسے مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔
تقریباً 1.5 گھنٹے بعد پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ موصول ہو گئی۔ اس رپورٹ سے ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا، لڑکی 4 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں نے باہر سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ چھوٹا چودھری بھی واپس چلا گیا تھا، غالباً اسے اس انکشاف کی خبر مل گئی تھی۔ میں نے 2 آدمی ساتھ لیے اور اس کی حویلی پہنچ گیا۔ بیٹھک میں تعزیت کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری عابد نے مجھے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور مجھے ایک الگ کمرے میں لے گیا۔ واضح طور پر وہ ڈر رہا تھا کہ میں سب کے سامنے وہ بات نہ کہہ دوں جسے وہ چھپانا چاہتے تھے۔ چودھری، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ موصول ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ لڑکی 4 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس نے سر جھکا لیا، بولا، میں اشرف کی زبانی یہ بات سن چکا ہوں۔ کیا لڑکی شادی شدہ تھی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید یہ گڑبڑ ادھر پاگل خانے میں ہوئی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جوان لڑکی کو لوگ کس طرح بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ اس بات کا کہیں ذکر نہ کریں، مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ تم نے اسی بدنامی سے بچنے کے لیے لڑکی کو قتل کیا ہے۔ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ یہ بات آپ کے آدمی کی زبانی ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ قدر توقف کے بعد اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ زرینہ نے اسی وجہ سے خودکشی کی ہے۔ بظاہر یہ بات وزن رکھتی تھی، مگر بادی النظر میں بے حقیقت اور کھوکھلی تھی۔ اگر لڑکی نے اپنی ذلت چھپانے کے لیے خودکشی کی تھی تو یہ کام پردیس میں زیادہ موزوں تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ تھی کہ لڑکی کی اس حالت کا ذمہ دار کون تھا اور اس کے غیرت مند بھائی اس ضمن میں کیا کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں نے یہی سوال چودھری سے کیا تو وہ یہ بات گول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا، کل تک تو تم عزت اور غیرت کی بات کر رہے تھے۔ اس نے چالاکی سے کہا، قانون کے سامنے کھل کر بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میں نے اس کا رد عمل جاننے کے لیے کہا، میں اپنے کسی آدمی کو پاگل خانے بھجوانے کا سوچ رہا ہوں۔ اگر انہوں نے تعاون نہ کیا تو یہ کیس اعلیٰ سطح تک جائے گا۔ اس نے آنکھیں گھما کر سوچا، پھر بولا، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ آپ ذرا اس کام سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم ذرا اس کام سے فارغ ہو جائیں۔ انٹرپشن کے لیے بہت بہت معذرت۔ میں اس دفعہ آپ لوگوں کے مشورے کے عین مطابق کمرے کا دروازہ بند کر کے ریکارڈنگ کرنا میں نے شروع کی تھی، لیکن میرے بیٹے طاہا نے باہر اتنا ادم مچایا کہ اس کی بڑی امی اسے ہاتھ سے پکڑ کے لے آئیں کمرے میں کہ سنبھالو اسے۔ چلیں شروع کرتے ہیں کہ ہم کہاں پر تھے۔ اس نے آنکھیں گھما کر سوچا، پھر بولا، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ ہم ذرا اس کام سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسی حرکت کرنے والا بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ قدر توقف کے بعد اس نے مزید کہا، اب آپ سے کیا چھپانا، ہم نے 2 آدمی لاہور بھیجنے کے لیے تیار بھی کر لیے ہیں، وہ 1 گھنٹے میں روانہ ہو جائیں گے۔ آپ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ نے مجرم کو پکڑ بھی لیا تو ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ وہ عدالت میں جا کے چھوٹ جائے گا اور نقصان پھر بھی ہمارا ہی ہوگا۔ اس بات کا اخباروں میں چرچا ہوگا اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم اس معاملے میں مزید کوئی کارروائی نہ کریں۔ میں نے کہا، میں تمہیں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ میں اسی لیے آپ کو اپنا پروگرام نہیں بتا رہا تھا۔ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے خاصی چھان بین کی ضرورت تھی۔ چودھری نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اس سے میں مطمئن نہیں تھا۔ میں نے ان لوگوں سے ملنا شروع کیا جو چودھری کے اندرونی حالات کے بارے میں جانتے تھے۔ ان میں اس کے ملنے جلنے والے بھی شامل تھے اور رشتہ دار بھی شامل تھے۔ اس پوچھ گچھ سے رفتہ رفتہ بات کھلتی چلی گئی۔ بعض اندرونی باتیں زرینہ کی ہمراز سہیلیوں سے معلوم ہوئی۔ ان باتوں کی تفصیل میں واقعات کی ترتیب کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تفصیل ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں آپ سے اب لیتی ہوں اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔